गुंडागर्दी की सरकार। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, वफाकी बजट 2021-22 कल पेश हो गया। फिनांस मिनिस्टर गैर मुंतखब लेकिन फिनांस मिनिस्टर शौकत तरीन ने ये बजट पास किया। पार्लियामेंट के इजलास में क्या क्या हुआ, कौन से वो आपने झलकियाँ भी आप देख चुके हैं और आपको मज़ीद भी उसके मनाज़िर दिखाएंगे। लेकिन इस बजट की मंजूरी के हवाले से बड़ा सवालिया निशान है और उसके अलावा मामलात इस तरह के थोड़ा पेचीदा हैं कि इमरान खान साहब ख़ुद इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि बजट मंजूर होगा कि नहीं। अपोजिशन जहां अपोजिशन हुकूमत के लिए ख़तरा है, बजट की मंजूरी में रुकावट है और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को निशाने पे वो ला चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक उन्होंने पेश कर दी है। अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के खुद इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो हालिया बजट है जो पेश हुआ है, नए साल का बजट, उसके लिए ख़तरा बन के सामने आ चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या पोजीशन इस वक्त जो पार्लियामेंट में हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी है और कौन से इत्तेहादी जो हैं वो नाला हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, अपोजिशन क्या चाहती है। और ये भी बताएं कि अपोजिशन ने जो बजट सेशन था, यानी बजट की जो तकरीर जब शौकत फयाज़ तरीन कर रहे थे तो उनका असली प्लान क्या था। फिर बिलावल भुट्टो और जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है उनके माबैन जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में क्या तय हुआ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन जो दोस्त पहली मरतबा इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वफाकी बजट जो है वो पेश हो चुका और इस वफाकी बजट के पेश ये आम तौर पे एक रवायत भी है कि बजट जब भी पेश होता है तो अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में एहतजाज होता है। लेकिन ये इंकशाफ हुआ है कि पार्लियामेंट में ये जो एहतजाज होना था कल, वो संगीन नोयत का एहतजाज होना था। और एक सीनियर सहाफ़ी हैं सदीक़ साजिद, उन्होंने शाकिर सोलंकी के प्रोग्राम में इस बात का इंकशाफ किया है कि अपोजिशन की जमातों में से मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं उनके कुछ मेंबरान जो हार्ड लाइनर्स हैं, मरियम औरंगज़ेब, राना सनावला जैसे जो हार्ड लाइनर हैं, वो उन्होंने एक प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि टमाटर और अंडे जो हैं वो लाए जाएं, वो पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान, यानी जब बजट पेश हो रहा हो उस वक्त हुकूमती बेंचेस पे वो फेंके जाएं। लेकिन इस मामले को फिर ठंडा किया गया। अब कहने वाले ये कहते हैं कि इस मामले को ठंडा करने के लिए बड़ों ने मुदाखलत की, वो बड़े जो इमरान खान को हुकूमत में लाए और जो वो बड़े जो एक ही वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत, यानी इस वक्त मुल्क में मौजूद क़यादत शहबाज शरीफ से भी बात कर रहे हैं, जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी इंगेज रखे हुए हैं। यानी दोनों अपोजिशन की बड़ी जमात को झांसा देने वाले वो बड़े, उन्होंने बीच में वो आए। फिर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये तय हुआ कि जो रवायती एहतजाज होता है उस तरह का एहतजाज किया जाए। ये जो उनको शायद रिपोर्ट्स मिली हों, लाजमी है जो मुलाकात कराने वाले होते हैं जो, तो उनके पास तो सब चीज़ें उनको पता तो चल जाती है, उनके अंदर से ही किसी ने खबर दे दी होगी। दोनों जमातों में से कई अंदर के लोग भी होंगे जिनके डायरेक्ट वास्ते होंगे, तो रिपोर्ट्स पहुंचाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी
اور بلاول بھٹو زرداری کو یہ معلوم ہوا ہو کہ اندر بڑا گند ہونے والا ہے، گند پڑنے والا ہے، تو انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ اتفاق کیا کہ یہ جو غیر معمولی یا غیر روایتی جو حرکت یا کوئی اس طرح کا احتجاج یہ کبھی نہیں ہوا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے پارلیمنٹ پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بڑی ان کے نوازشیں ہیں، بڑے ان کے جو کمالات انہوں نے دکھائی ہیں پارلیمنٹ میں، کیونکہ پارلیمنٹ سے جو اتے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ پالیسی سازی کا کام پارلیمنٹ کا نہیں ہے، فیصلہ سازی کا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے، قانون سازی کا جو کام ہے وہ انہوں نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کبھی کبھی کسی ایشو پہ ڈسکشن ہو جاتی تھی، یعنی ڈیبیٹنگ کلب ہوا کرتے تھی پارلیمنٹ، لیکن اب وہ بھی نہیں، اور پارلیمنٹ کو نہ حکومت ٹائم دیتی ہے، اگر ٹائم دیتی ہے تو پھر ان کے جو پارلیمنٹ کے نہیں لیکن پی ٹی آئی کے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے کسی چھوٹے موٹے بندے کو کھڑا کر دیتے اور ان کو گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں تاکہ وہ اپوزیشن کے سینئر ممبران کو گالم گلوچ کریں، ان پہ الزامات لگائیں اور تھرڈ کلاس الزامات لگائیں، ان کی ذاتیات کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور پارلیمنٹ کو اس طرح پی ٹی آئی نے ایک سیاسی گندے کلچر کی ایک مثال بنا دی، ایک کلب ایسا بنا دیا ہے جس میں جو چاہے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپوزیشن کے درگل بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح بہرحال شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی مثالیں آگے اس پہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جائے، اور پھر مثالیں آگے دی جائیں کہ اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو، حالانکہ یہ پلاننگ بھی تھی، پلاننگ دونوں اطراف سے تھی، یعنی اپوزیشن نے اگر احتجاج کا بندوبست کیا تھا اور غیر معمولی اور غیر سنجیدہ قسم کا اگر احتجاج کا اعلان کیا تھا تو حکومت بھی اس کے لیے تیار تھی، اور حکومت نے بھی جواب دیا۔ یہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو اندر جو کچھ ہوا ہے وہ فقط اپوزیشن نے نہیں کیا، لیکن حکومت کا بھی اس میں حصہ ہے، کیونکہ اگر حکومت چاہتی تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے، ماحول بہتر ہو سکتے تھے، خاموشی میں شوکت ترین صاحب وہ تقریر کر سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ احتجاج بھی ہو گیا۔ حکومت کی کوشش تھی، یعنی تحریک انصاف کی کوشش تھی کسی طرح اکسایا جائے جماعتوں کو اور اپوزیشن کو بدنام کیا جائے کہ وہ ایسے ہتھکنڈے استعمال کریں تاکہ ان کو مستقبل میں پھر ان پہ سوالیہ نشان اٹھیں، لیکن وہ معاملات خیر خوبی سے پھر نمٹ گئے اور تقریر ہو گئی۔ اپوزیشن کا احتجاج بھی چلتا رہا، لیکن احتجاج ایک مخصوص دائرے میں ہوا، پوسٹر لہراتے گئے، نعرے بازی ہوتی گئی، نعرے بازی کون سی ہوئی سب نے سنی۔ بہرحال اب بجٹ کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کے اجلاس کے دوران جیسا کہ میں نے کہا کہ اپوزیشن بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اس سے بڑی رکاوٹ خود حکومت کے اتحادی بھی ہے اور خود تحریک انصاف کچھ ممبران بھی ہیں۔ جہانگیر ترین کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور جہانگیر ترین کو ابھی تک جہانگیر ترین کے حوالے سے عمران خان کو یہ کنفرم نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کس طرف جائیں گے، لیکن کیونکہ یہ بجٹ ایسا معاملہ ہے جس کو ہر حال میں منظور ہونا ہے، لیکن ایڑیاں رگڑا کر عمران خان کو یہ بجٹ منظور کروایا جانا ہے، یہ پلاننگ کی گئی ہے۔ یعنی بجٹ تو منظور ہونا ہے، لیکن بجٹ منظوری کے لیے ہر آئے دن جب تک یہ پارلیمنٹ میں انڈر ڈسکشن رہے گا 22 دن 21 دن، تب تک روز ایک نئی آزمائش ہوگی عمران خان کے لیے، روز ہر مرحلے پہ ایک نئی آزمائش ہوگی فنانس بل کی حتمی منظوری تک، اور اس میں کئی وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو سیدھی سی یہ بات سب کے سامنے، ایک تو فگرز، وہ اگر ہم دیکھیں فگرز ہم نے پہلے پروگرام میں ڈپٹی اسپیکر کے جو عدم اعتماد تحریک ہے اس میں بھی پیش کیے تھے کہ حکومت کے پاس 180 جو ہے وہ ممبران موجود ہیں، بجٹ منظور کروانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو حکومت کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہ دراڑیں اتنی گہری ہیں کہ اس میں یقین
عمران خان صاحب کو بھی نہیں کہ ان کی بجٹ منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ جہانگیر ترین کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا گمبھیر ہو گیا ہے، اتنا وہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اب عمران خان چاہتے ہیں وہ گرفتار ہوں، لیکن جہانگیر ترین کو بچانے والے وہ عمران خان سے ڈاڑے ہیں، مطلب مضبوط ہیں، وہ عمران خان کے بھی بڑے ہیں، تو جہانگیر ترین کو بھی بچایا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے عمران خان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لانا ہے، عمران خان کو اس طرح کمزور کر دینا ہے نفسیاتی طور پہ کہ وہ خود کوئی ڈیسیجن لے لیں۔ لیکن فقط جہانگیر ترین کا گروپ نہیں ہے، جہانگیر ترین کے تو 10-12 MNAs ہیں، لیکن خود جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ اتحادی عجب قسم کے، وہ ان کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں اور تیزی سے آ رہی ہیں۔ بجٹ سے پہلے ان کی کئی فرمائشیں تھیں، پھر ان کی کچھ فرمائشیں پوری بھی ہوئیں، لیکن زیادہ فرمائشیں پوری نہیں ہوئیں، تو ان میں حکومت اتحادیوں میں بھی بڑا جو ہے وہ اضطراب پایا جاتا ہے، مطلب وہ اب بھی ناراض ہیں اور اب کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر ان کو پھر کہیں سے یقین دہانی کروائی گئی یا ان کو پھر دھکا دے کے اسمبلی میں کہیں سے بھیجا گیا تو وہ آ جائیں گے، ورنہ ان کا فل موڈ ہے کہ اس بجٹ پہ نہ آئے۔ لیکن بجٹ جیسا کہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ یہ فقط سویلین بجٹ نہیں ہے، لیکن اس بجٹ سے باقی اداروں کے اخراجات جو ہیں، خرچے جو ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، تو بجٹ تو منظور ہونا ہے، لیکن بجٹ سے پہلے جو عمران خان کی حالت ہونی ہے وہ بھی ہم نے سب نے دیکھنی ہے۔ یہ ساری صورتحال جو اتحادی اس وقت ناراض ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں وہ کیا ہے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے بتایا کہ 162 جو ہے وہ اپوزیشن کا فگر ہے قومی اسمبلی کی، 342 جو نشستیں ہیں جو MNAs ہیں قومی اسمبلی میں، ان میں جو حکومت کے پاس 180 اور اپوزیشن کے پاس 162 ہیں، تو 180 ممبران رکھنے والی جو حکومت ہے اس کے لیے بجٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ تب ضرور ہوتا ہے جب MQM جیسی اتحادی ہر آئے دن نیا مطالبہ حکومت کے ساتھ رکھے اور ایسے مطالبات رکھے جو عمران خان بطور وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو ان کا حل نہ ہو، ان مسائل کا حل عمران خان صاحب کے پاس نہ ہو، ایسے مطالبات رکھے جو مطالبات عمران خان پورے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کاف لیگ وہ کافی عرصے سے عمران خان صاحب اور PTI حکومت سے ناراض ہے، اور خاص طور پہ چودھری برادران اور ان کا جو مونس الہی ہے وہ تو مکمل طور پہ سخت ناراض ہے، اور عمران خان کہ وہ ان سے ملاقات بھی وہ نہیں کرنا پسند کرتا۔ اسمبلی میں کل بھی پارلیمنٹ میں کا اہم دن تھا، بجٹ سیشن تھا، اس میں بھی کاف لیگ کے ممبر نہیں آئے تھے، اور ان کا مطالبہ وہی ہے کہ عمران خان نے جو وعدے ہم سے کیے تھے حکومت بنانے سے پہلے، اور جو ڈیل ہوئی تھی یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جو ہم مانگی پیدا ہوئی تھی، وہ وعدے وعید پورے نہیں کر سکا عمران خان، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے، عوام کو جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، سبز باغ دکھائے گئے تھے، جو آسرے دیے گئے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، ان میں سے کوئی پورا نہیں ہوا، تو یہ جو 5 نشستیں رکھنے والی کاف لیگ ہے، اس سے کیے گئے وعدے جو ہیں وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ حکومت جو تحریک انصاف اور اتحادیوں کی جو حکومت ہے اس میں سب سے بڑی سنگل لارجسٹ پارٹی تحریک انصاف ہے، جس کے پاس 156 MNAs موجود ہیں۔ اب جہانگیر ترین والے MNAs اگر یہاں سے ہم نکال بھی دیں تو بھی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ اہم جو جماعت ہے وہ MQM ہے، جس کے پاس 5 MNA ہیں۔ اس کے بعد یعنی اس اتحاد میں پہلے نمبر پہ بڑی جماعت MQM ہے۔ اس کے بعد جو جماعت کا نمبر آتا ہے وہ باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی اور مسلم لیگ کاف، دونوں کے پاس 5 جو ہیں وہ ممبران موجود ہیں۔ اس طرح جو GG ہے اس کے پاس 2 ممبران موجود ہیں۔ آزاد جو ہیں 2، وہ علی نواز شاہ اور ایک اسلم بھوتانی صاحب
وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کی حد تک، وزیر اعظم کو ووٹ دینے کی حد تک تو حکومت کے وہ ساتھ ہی ہیں تھے. اس کے علاوہ 2 اور پارٹیاں ہیں، سنگل ممبر پارٹیاں. ایک جمہوری وطن پارٹی جس کے رہنما شاہدین بگٹی ہے، دوسری مسلم لیگ عوامی پارٹی جس کے رہنما شیخ رشید ہیں. یہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، اور جمہوری وطن پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی بجٹ اجلاس میں، یعنی جب بجٹ پیش ہو رہا تھا وہ اجلاس میں نہیں تھے. اب یہاں پہ یہ ضرور آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کے اپنے اختلافات ہیں، یہ کاف لیگ جو ہے ان کے اپنے اختلافات ہیں، اور سب اختلافات تقریباً اسی ایک ہی نقطے پہ ہیں کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے. اب کچھ تو وعدے ایسے ہیں جو وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پہ وزیر اعظم کے پر جلتے ہیں، کچھ ان کے بس میں ہی نہیں ہیں. جو ان کے بس میں ہیں وہ تو کچھ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے جو ممبران ہیں ان کے بھی اختلافات ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو کہا گیا تھا یا جس آسرے پہ لایا گیا تھا وہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی. اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ممبران ہیں ان میں تھوڑا نیشنلزم کا، بلوچستان کے ساتھ جو جس طرح بلوچستان کے ساتھ ٹریٹ کر رہی ریاست، وہ تھوڑا وہ عنصر وہ موجود ہے. تو اس میں بھی اختلافات ہیں. اس کے ساتھ جو جی ڈی اے ہے ان کے 3 ممبران موجود ہیں. جی ڈی اے نے سر توڑ کوششیں کی اسکیمیں دینے کی، ان کی کچھ اسکیمیں منظور بھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ شکارپور، جیکب آباد یا بدین کے حوالے سے ان کے لیے کچھ فنڈز بھی بجٹ میں رکھے گئے ہیں، لیکن ان کے بڑے مطالبات وہ نہیں مانے گئے. اب وہ عمران خان بھی سمجھتا ہے یار ان کے 3 جو ممبران ہیں اب ان کا کیا مطلب کون سے مطالبات مانے جائیں. اور پھر جب ایک اتحادی کے مطالبات مانے جاتے ہیں تو دوسرا اتحادی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی جو جماعت ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. ان کے تمام ممبران پھر وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مانے، آپ نے ایم کیو ایم کے مان لیے ہیں، تو کاف لیگ کہتی ہے ہمارے کیوں نہیں مانے. تو اس طرح پھر یہ بات بڑھ جاتی ہے. تو اپوزیشن اس وقت عمران خان کے لیے خطرہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ عمران خان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے اندر جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ عمران خان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. اور اسی پروگرام میں ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ آئی بی جو کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، اس نے وزیر اعظم کو 22 ایسے ممبران کی لسٹ بھی دی ہے جن پہ وزیر اعظم کو نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان پہ نظر رکھیں کہ یہ بجٹ اجلاس میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں. اگر بجٹ کے اجلاس میں یہ غیر حاضر رہے تو پھر بجٹ منظور نہیں ہوگی. لیکن یہ آپ یقین دہانی رکھیں یہ بجٹ منظور تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایڑیاں جو رگڑ کے اس کی منظوری ہوگی، منتیں ترلے کر کے اس کی منظوری ہوگی. حکومت خود گھٹنے ٹیکے گی اپنی اتحادیوں کے سامنے، جہانگیر ترین گروپ کے سامنے، ایک ممبر کے سامنے. جو ناراض ہیں، ممبر نور عالم خان جیسے کئی ممبران جو ہیں وہ ناراض ہیں، ان کو منایا جائے گا. پھر ان کو نئے دلاسے دیے جائیں گے، پھر ان کو نئے جھانسے، نئے آسرے، نئے وعدے کیے جائیں گے ان سے. لیکن یہ بجٹ منظور کر لیا جائے گا، اور بجٹ منظوری کے بعد جو نئی آزمائش ہونی ہے وہ بھی ہم ساتھ ہیں، ہم وہ دیکھیں گے. وہ بڑی آزمائش آنے والی ہے تحریک انصاف پہ، اپوزیشن کے لیے حوالے سے، اور بڑے اہم اعلانات ہونے والے ہیں. لیکن وہ سب کچھ بجٹ کی منظوری کے بعد ہوگا، اور بجٹ کی منظوری ضرور ہوگی لیکن بڑے مشکل ترین حالات میں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.